हूँ। नीलम अबरार करेगी मदद। वो गुस्से से फनकारा और तेज तेज दौड़ लगाने लगा, यहाँ तक कि इसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। हद्दे निगाह तक फैले खेतों में वो भागता जा रहा था। तो क्या माजी की कहानी फिर से लिखी जाने वाली थी, मुनफरिद किरदारों के साथ। अंधेरा ही अंधेरा था। तारीकी में वो रो रही थी। टप टप आंसू बह रहे थे। इसके गुलाबी आरज़ भीग रहे थे, नम थे। वो किसी ऊंची मसनद पर बैठी थी, पर कहाँ, इसे कुछ नजर न आया। अगर मुझे एक बार फिर मौका मिले तो मैं तब भी एक बार फिर तुम्हें ही मोहब्बत के लिए चुनूंगा, खुमार आलूद लहजे में कोई कह रहा था। उसे अपने हाथ पर मजबूत सफ़ेद जिल्द और भूरे बालों वाला हाथ महसूस हुआ। घुटनों के पास बैठे शख्स ने सर उठाया। इससे पहले कि वो इसका चेहरा देखती, सब गायब हो गया। अंधेरा था। मैं अंधी हूँ, मुझे नजर नहीं आता। ये इसकी अपनी आवाज थी। ये अरबी जुबान में किया इकरार था। अल्फाज गूंजने लगे। अंधेर नगरी दोनों नफूस से खाली हो गई। आ आ आ, वो चीख मारती उठी थी। पिछले 2 सालों से आने वाले ख्वाब इसे अब खौफजदा करने लगे थे, हालांकि वो डरावने ख्वाब ना थे। क्या हुआ? वो अभी अभी जॉगिंग से आया था। 6 बजे का वक्त था। छिपकली देख ली, इसने अपनी जानिब से अंदाजा लगाया। नहीं, पानी। वो अपने चेहरे से पसीना साफ करते बोलने लगी। पूरी रात करवटें लेती गुजरी थी। 2 घंटे पहले ही तो आंख लगी थी। मेजर आस ने पानी का गिलास उसे थमाया। आपी, हमें आपी के पास जाना है। वो बच्चों की तरह रोने लगी। मेजर आस ने पानी का गिलास इससे पकड़ लिया। अब आपकी आपी को मैं यहाँ कैसे लाऊं? वो तनक कर बोला। मत लाएं, हम खुद चले जाएंगे उनके पास। वो अपने ऊपर ली चादर हटाकर दरवाजे की जानिब भागी। बिखरे बाल, रोई रोई आंखें, वो अपने हवासों में नहीं लग रही थी। मेजर आस इसके पीछे लपका। वो सेहन तक पहुंच चुकी थी। नीलम, मेजर आस ने इसका बाजू दबोचते रोका। छोड़े हमें, हमें जाना है। आपको सुनाई नहीं दे रहा? छोड़े हमें, कहीं नहीं जाना। ये आवाज हमारा पीछा कर रही है। ये करीब आती जा रही है, हमें अंधा कर देगी। छोड़ें। वो हजियानी अंदाज में चिल्लाने लगी। मेजर आस के बाजुओं को अपने लंबे नाखूनों से नोच डाला। इसका हसार तोड़ने की कोशिश में वो बेदम सी होती जा रही थी। इसके कानों में अब तक वही जुमला गूंज रहा था। बंद करो इस आवाज को, चुप हो जाओ, जाने दो हमें। वो जितना तड़प रही थी, इसकी गिरफ्त उतनी मजबूत होती जा रही थी। नीलम का दम घुटने लगा। मेजर आस के लिए इसकी ये हालत, ये अंदाज बिल्कुल नया था। नीलम कौन सी आवाज? वो चिल्लाया। इसे दोनों बाजुओं से थामकर अपने मुकाबिल किया। सुना नहीं आपने? वो आ रहा है। आपको नहीं सुनाई दे रहा? सुने, उस आवाज को सुने। वो चीखे जा रही थी, उसकी गिरफ्त से निकलने को फड़क रही थी। आपको क्यों सुनाई नहीं दे रही ये आवाज? वो चिल्लाई तो मेजर आस का हाथ घूमकर इसके चेहरे पर पड़ा। पागल हो गई हो? नीलम कच्चे मिट्टी के फर्श पर गिरी थी। इसकी शाल मेजर आस के पैरों में पड़ी थी। बाल इसके पूरे वजूद का अहाता किए हुए थे। कौन सी आवाज? मेजर आस इसके पास पंजों के बाल बैठते इसे बाजू से पकड़कर अपने मुकाबिल करते पूछने लगा। मेजर आस की पड़ी 4 उंगलियां इसके दाएं गाल पर सबत थीं।
لال لال نشان پڑے ہوئے تھے، مگر اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ اس کا تھپڑ اتنا بھاری تھا کہ نیلم کو اپنے منہ میں خون کا نمکین ذائقہ محسوس ہوا۔ جلن سے گال میں چونٹیاں دوڑتی محسوس ہوئیں۔ اس نے بے یقینی سے ٹائیگر کو دیکھا۔ آئی ایم آسکنگ سم تھنگ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ اس کے عجیب سے انداز سے دیکھنے پر اپنی بھاری مردانہ آواز میں بولا۔ ہمیں واپس جانا ہے، اپنی آپی کے پاس، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ میجر آس نے گہری سانس لیتے خود کو ریلیکس کیا۔ دیکھیں نیلم، ہمیں کچھ نہیں دیکھنا۔ اس کے مصلحتی انداز پر وہ چیخ کر گویا ہوئی۔ ہمیں یہاں سے جانا ہے، بس۔ وہ ضدی پن سے بول نہیں بلکہ چیخ رہی تھی۔ میجر آس نے محسوس کیا تھا، وہ جتنے خود سے اسے ہینڈل کرتا تھا وہ اتنا بگڑ جاتی تھی، اور جب نرمی سے مخاطب ہوتا تو وہ سب مان جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کے تھپڑ کے جواب میں اس نے چلانا اور ضد کرنا بند نہیں کیا تھا۔ اچھا چلتے ہیں، پہلے آپ فریش ہو کر چینج کر لیں۔ اس نے نیچے پڑی اجرک نیلم کو اوڑھائی۔ اس نے سختی سے میجر آس کے ہاتھ جھٹکے۔ وہ ہونٹ بیچ کر اٹھ گیا۔ نیلم، اسے ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر اس نے پھر پکارا۔ نیلم نے سخت گسیلی نظروں سے اسے دیکھا اور پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نیلم کے کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس میں لیڈیز ڈریسز ہیں، آپ اپنے ناپ کے کپڑے نکال کر پہن لیں۔ ٹائیگر نے بیگ اس کے سامنے والی چارپائی پر رکھ دیا۔ نیلم نے کوئی جواب نہ دیا، گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ ٹائیگر کمرے سے نکل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج کا راج تھا۔ دھوپ آج جم کر نکلی تھی۔ ایم ایس پلازا کو اس دھوپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لاتعداد اے سی ہر کمرے کی زینت تھے۔ حرام کی کمائی سے وہ اس گرمی سے تو بچ گئے تھے، مگر دوزخ کی گرمی سے، تپش سے انہیں کون بچا سکے گا؟ جس نے انسانیت کا قتل کیا، ظلم کیے، لاکھوں کی تعداد میں گھر برباد کیے، جس نے آہے سسکیاں کچھ نہ سنی، جس نے رحم نہیں کیا تو کیا وہ رحم کرے گا؟ جس کے بندوں کے ساتھ وہ شرمناک کھیل کھیلتا رہا ہے، جنہیں زندہ جلاتا رہا ہے۔ موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ خود خدا بنا لوگوں کی زندگیوں اور موت کے فیصلے کرتا پھرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ بے شکن ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ آج پورا دن ورزشی آلات کے ساتھ نبض آزمائی کرتا رہا تھا۔ مضبوط بازو اور کثرتی بدن اس کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ چھوٹا سا وائٹ ٹاول ہاتھ میں تھامے اسے پسینہ پونجھتا اپنے کمرے میں آیا، جہاں اس کے خاص ملازم نے اس کا کام مکمل کر دیا تھا۔ اب اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے ایم ایس کے سامنے رکھ رہا تھا، جو قیمتی نرم صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اندر آتے ملازم نے اسے جوس پیش کیا، جو اس نے لیپ ٹاپ پر نظریں جماتے ٹرے سے اٹھایا اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اب کمرے میں صرف دو نفوس تھے، ایک ایم ایس اور دوسرا اس کا خاص بندہ، جو کب سے ان کے ساتھ تھا، مگر ایم ایس نے اسے موقع نہ دیا تھا۔ لیپ ٹاپ پر ویڈیو پلے ہونے لگی۔ کرتا شلوار میں ملبوس شخص ایک باوردی گارڈ سے مخاطب تھا۔ دونوں سنسان سڑک پر کھڑے تھے۔ میں نے ایگل اور اس لڑکی کی جعلی تصویر بنوائی تھی۔ تم سے بس اور کس چیز کے پیسے چاہیے ہیں تمہیں؟ تمہیں یاد نہیں
میں نے ایم ایس سے جھوٹ کہا کہ ایگل اور وہ لڑکی مجھے نظر آئے تھے، اور اس پر ایم ایس کا جو قہر برسا، اس نے مجھے نوکری سے بے دخل کر دیا اور تم چند روپے دے کر چلتے بنے۔ میں اب کون سی نوکری کروں؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہنیں کنواری بیٹھی ہیں، خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، اور تمہاری وجہ سے اتنی اچھی نوکری بھی چلی گئی۔ مجھے نوکری لگوا کر دو یا پیسہ دو، کچھ بھی کرو، نہیں تو میں ابھی جا کر تمہاری پول کھول دوں گا۔ گارڈ بولنے پر آیا تو دھمکی بھی دے ڈالی، جس پر سامنے کھڑے نوجوان کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے۔ ڈل مہرون کرتا شلوار میں اس کی سفید رنگت نمایاں تھی۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اس نے بازو کے کف چڑھانے شروع کیے۔ مجھے پیسہ چاہیے، بس۔ گارڈ ناگواری سے بولا۔ اوہ، کتنا حرام کھاؤ گے، جتنا کھانے کو ملے گا۔ گارڈ بھی ڈٹھائی سے بولا۔ یہ لو، ایک گولی کھا کر دیکھو۔ گارڈ کو پتہ بھی نہ چلا کب اس نے پسٹل لوڈ کیا اور نکالا۔ گارڈ کے گھبرائے چہرے کو دیکھتے اس کی سنجیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ٹھاہ! گولی سیدھی اس کے ماتھے میں لگی۔ سرخ رنگ مادہ اس کے چہرے پر تیرنے لگا، آنکھوں سے ہوتا گالوں پر، ہونٹوں پر، پورا چہرہ اور قمیض خون سے بھرنے لگی، اور وہ چند سیکنڈز بعد زمیں بوس ہو گیا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ منہاج کی نظریں اب بھی اسکرین کا طواف کر رہی تھی۔ مجھے اس بندے کی لوکیشن فائنڈ کر کے بتاؤ۔ اسکرین پر ہی نظریں جمائے اس نے کہا۔ سر، میں نے اپنے بندے اس کے پیچھے لگا دیے ہیں، جیسے ہی کوئی اطلاع ملے گی فوراً حاضر ہوں گا۔ منہاج نے اس کے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا، تو وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر چلتا بنا۔ بھلا کون ہے جو ایگل اور اس لڑکی کو میری نظروں میں مشکوک کرنا چاہتا تھا؟ اس کے دماغ میں سوال ابھرا۔ شاکر۔ دماغ نے فوراً اسے سگنل دیا۔ دماغ نے فوراً ہی کراس گھماتے جواب تلاش کرتے ہی سینڈ کر دیا۔ ہیلو ایس پی بلال، مجھے اس بندے کی شناخت کروانی ہے، جس کی پکچر تمہیں 5 منٹ بعد میل کر دی جائے گی۔ جو حکم سر، ایس پی بلال نے خوشامدی لہجے میں کہا۔ مجھے اس کے پاسپورٹ، NIC، ریزیڈینشل ایڈریس، ایجوکیشن، سب کی ڈیٹیلز چاہیے ہیں۔ اس نے حکم جاری کیا۔ سر، اگر وہ شخص بیرون ملک مقیم ہوا تو اس کا NICOP، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی ملے گا۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا سے ڈیٹیلز ملتے کچھ وقت لگتا ہے۔ میں دو دن تک تمہارے ایس پی ہونے کا کیا فائدہ؟ اپنا عہدہ استعمال کرو، اس سے پہلے کہ میں اپنا لیورل استعمال کرنا شروع کر دوں۔ وہ دھاڑا۔ سوری سر، وہ کھسیا کر بولا۔ سر، میورک نے اسلحہ افغانستان بھیجا ہے، اسامہ نے چائے کی پتیلی چولہے سے اتارتے کہا۔ یہاں پر سلنڈر کی مدد سے وہ چولہے کا استعمال کر سکتے تھے۔ اسامہ کو ہیڈ کوارٹر سے ان کی مدد کے لیے ارجنٹ بھیجا گیا تھا۔ وہی اس مشن کی فائلنگ کر رہا تھا۔ اسے تقریباً سب پتا تھا۔ تو FTM مشین پر تم کام کر رہے ہو؟ میجر آس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر دوبارہ سے کہا۔ 4 پلر پر کھڑے کچن کے ایک پلر سے ٹیک لگائے وہ نیچے مٹی کے فرش پر پرسکون بیٹھا تھا۔ بس رپورٹنگ کر رہا ہوں۔ اس نے چائے پیالیوں میں نکال لی تھی۔ میورک نے اسلحہ
افغانستان کیوں پہنچایا؟ اس کی نظریں تیزی سے کام میں مصروف ایجنٹ اسامہ پر تھی۔ جہاں تک ڈیٹیلز جمع ہوئی ہیں، مجھے اس میں افغان طالبان کا کوئی چکر لگتا ہے۔ CIA اب کیا کرنا چاہتی ہے؟ اس کا سراغ تو JIM ہی تلاش کرے گا۔ اسامہ نے ناشتے کی ٹرے تیار کر کے اس کی جانب دیکھا، جس کی پرسوچ نظریں سامنے والے پلر پر جمی تھیں۔ اینی پرابلم سر؟ آس نے گرم سانسیں ٹھنڈی ہوا کے سپرد کی۔ یہاں کا موسم کافی اچھا تھا، دوپہر کے وقت بھی سکون تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کام کہاں سے شروع کیا جائے اور شاخیں کہاں کہاں سے نکل رہی ہیں اب۔ تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ اس مشن میں شامل ہو گیا ہے۔ JCIB، JIX، JIM ابھی تو منہاج کے آس پاس پہنچے تھے کہ اس کی اتنی شاخیں دیکھ لی۔ جب اندر جھانکیں گے تو جانے کیا کیا راز افشاں ہوں گے۔ ابھی تو انڈر ورلڈ تک پہنچنا ہے، اور ان سیاست دانوں تک بھی جو اپنے ہی ملک کو نگل رہے ہیں۔ حرام خور ہیں سب کے سب۔ اللہ کے عذاب سے انہیں ڈر نہیں لگتا۔ کیسے حکمران ہیں یہ؟ کیا انہیں اپنے ملک سے رتی بھر بھی ہمدردی نہیں؟ وہ پھر سے اپنے وطن کی بگڑتی حالت پر افسردہ ہو چکا تھا۔ ڈونٹ وری سر، جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اسے بکھرنے یا ڈوبنے نہیں دے گا۔ بھروسہ رکھیں اس پاک ذات پر جس نے پاکستان کا حصول ہمارے لیے ممکن کر دیا تھا۔ وہ اس کی حفاظت میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایجنٹ اسامہ کے الفاظ میں اتنی تاثیر تھی کہ میجر آس کی مایوسی پل بھر میں چھٹ گئی۔ بلا شبہ اسامہ لفظوں کا کھلاڑی تھا۔ انشاءاللہ۔ میجر آس کے لب ہلے۔ سر، کام کمپلیٹڈ ہو گیا سارا۔ میجر آس پچھلے 5 گھنٹوں سے کمرے میں بند تھا۔ اس نے اسی متعلق پوچھا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کوئی امید افزا خبر؟ ایجنٹ اسامہ اس کے نقوش کھوجے۔ ایجنٹ اسامہ نے اس کے نقوش کھوجے۔ میری سعودیہ اور امریکہ دونوں کی ٹیمز اپنے کام میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک پزل حل ہوتا ہے تو دوسرا سوال آ کھڑا ہوتا ہے، ایک نقاب اترتا ہے تو دوسرا چڑھ جاتا ہے۔ خیر، تم نہیں سمجھو گے، لمبی کہانی ہے۔ فی الحال شکریہ۔ میجر آس نے ٹرے اٹھا لی۔ جو بھی ہو، وہ اسے اپنے مشن کے بارے میں کھل کر نہیں بتا سکتا تھا۔ احتیاط لازم تھی۔ اس نے لکڑی کے مقفل دروازے کو پیر کی ٹھوکر سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ سرخ کرتی کے ساتھ سفید ٹراؤزر اور دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ کرتی اچھی خاصی کھلی تھی۔ نیلم نے اس کے بازو فولڈ کر رکھے تھے۔ اس کی اوپل سٹون جیسی رنگت پر سرخ رنگ غضب ڈھا رہا تھا۔ جلدی سے اسے ختم کر لیں، پھر ہم چلیں گے۔ اس نے ٹرے نیلم کے پاس چارپائی پر رکھی۔ ہمیں کچھ نہیں کھانا، چلیں۔ وہ اٹھ گئی۔ وہ ہر بات پر ضد کیوں کرتی تھی؟ پہلے کھا لیں، پھر چلیں گے، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ نیلم نے دانت پیسے۔ تھپڑ سے پیٹ بھر گیا ہے ہمارا۔ اس کے طنز پر میجر آس کی نظر اس کے گال پر پڑی، جہاں ابھی تک انگلیوں کے نشان چسپاں تھے۔ سوری فار ڈیٹ، وہ بے نیازی سے بولا۔ صرف لفظ تھے، شرمندگی کا کوئی احساس نہ تھا۔ جلدی سے اسے ختم کریں، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر وہ باہر نکل گیا۔ تمہاری موت کی خبر کان کے پردے پھاڑتی محسوس ہوئی تھی۔ میری زندگی میں چراغ بھی عجب قسم کے ہیں، جلتے ہیں تو روشنی مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی جلاتے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر لگا تھا جیسے
اندھیری غار میں کوئی دیپ جلا ہے، مگر یہ روشنی اتنے کم لمحوں تک رہی اور میرے بچے ہوئے وجود کو بھی جلا گئی۔ مجھے خوشی ایک لمحے کی اور دکھ صدیوں کے کیوں ملتے ہیں؟ وہ لارج پکچر کو دیکھتے پوچھ رہا تھا، کیا میں کبھی تمہیں مسکراتا دیکھ سکوں گا؟ وہ صوفے سے اٹھ کر دھیرے دھیرے چلتا آگے بڑھنے لگا، بیڈ کے پاس جا کر ٹھہر گیا۔ میں نہیں مانتا، میرا دل تمہاری موت کو تسلیم نہیں کرتا۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ ان ہواؤں میں اب بھی تمہاری سانسوں کی خوشبو موجود ہے۔ میرا دل اس خوشبو کو محسوس کرتا ہے۔ اس وحشی انسان کا مردہ دل ایک بار پھر جاگ اٹھا تھا، صرف اپنے لیے، اپنے درد کے لیے۔ انسانیت کہیں دور کھڑی چیخ رہی تھی کہ تمہارا دل ان لوگوں کے درد کو محسوس کیوں نہیں کرتا، جن کے گھروں کو اجاڑ دیا تم نے، جن کے چراغ گل کر کے تاریکیاں پیدا کر دیں۔ کیوں تمہیں ان ہواؤں میں ان کے درد کی آنسوؤں کی نمی محسوس نہیں ہوتی؟ کیوں تمہیں اپنے کیے ظلم یاد نہیں؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا تم نے انسانیت کو زخم زخم کر دیا ہے؟ کیا تم بہرے ہو، اندھے ہو؟ تمہیں ان مظلوموں کی آہیں، سسکیاں نہیں سنائی دیتی جو اپنے پیاروں کی دردناک موت پر آج بھی دہل اٹھتے ہیں؟ کیوں تم دل کا نام لیتے ہو؟ تمہارے پاس گوشت کا یہ ٹکڑا ہی نہیں، مت لیا کرو اس کا نام۔ انسانیت کو درد ہوتا ہے، دل بھی اپنی بے حرمتی پر خون کے آنسو بہاتا ہے۔ کاش تم جان سکتے کہ دل کہتا ہے، مجھے اس شخص کے سینے سے نکال دو۔ تم کیا جانو تمہارا دل کتنی بار ایک ہی آرزو کرتا ہے کہ میں پھٹ جاؤں، میں فنا ہو جاؤں۔ دل دے درد ہر کوئی سناوے، دل نو درد ہووے تے کینوں سناوے؟ از خود